अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम करते हैं आपको चैनल में जिसका नाम है उर्दू ऑडियो नावल रॉयल स्टूडियोज़ 777। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। शुक्रिया। आज जो नावल मैं पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है आखिरी मोहब्बत और इसकी राइटर हैं हजाब फातिमा। एक खूबसूरत बंगले के वसीर और अरीज लॉन में वो झूले पर बैठी किताब का मुताला कर रही थी जब उसकी समाज से आवाज़ टकराई थी। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है यार, इतनी अच्छी लड़की थी वो, सबा ने मायूसी से कहा तो रोशनी ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ यार, एक दो दफ़ा मिली थी मैं उससे। वैसे किसी लड़के के लिए ख़ुद को ख़त्म करना कोई अक्लमंदी तो ना हुई ना, चवेरिया ने मुंह बसूरते हुए कहा था। तुम्हें क्या लगता है फिर मोहब्बत क्या है? रोशनी ने उधर आते हुए जबरान और अमीस को देखते हुए पूछा, जो उससे कुछ उगलवाना चाहती थी शायद। अरे इससे क्या पूछ रही हो, इसे क्या पता होगा? चवेरिया भी उन्हें आता देख चुकी थी, सो पट से बोली थी। मकसद उसे बोलने के लिए उकसाना था। मुझे क्यों नहीं पता होगा, सब पता है मुझे, वो आंखें सुकेड़ते हुए बोली थी। लड़की कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना तुम्हारा जो हमसे पोशीदा है? रोशनी ने आंखों में दुनिया जहान की हैरत समोए दिल खुशी से चूर था कहा था। सहर ने भी एक नज़र उसे देखा जो कह रही थी, शर्म करें आप ही। वो किताब बंद करते हुए उठी थी। मोहब्बत तो मुझसे बहुत लोग करते हैं और मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ उन सब से ही। बेवकूफ़ लड़की, मैं समन स्पेशल वाली मोहब्बत की बात कर रही हूँ जिसमें इंसान अपने आप को बहुत स्पेशल फील करता है। रोशनी ने उसकी अक्ल पर मातम करते हुए कहा था। अच्छा वो, हाँ वो भी है कोई जो मेरी एक आवाज़ पर दौड़ा चला आता है, जो मेरी खुशी में मेरे साथ खुश होता है और मेरी तकलीफ़ पर परेशान भी हो जाता है। थोड़ी तले हाथ रख के वो आंखें गोल गोल घुमाते हुए कह रही थी। जानती थी कि सहर इसी को देख रही है। अमीस और जबरान के कदम एकदम उसकी बात पर रुके थे, वो उनकी मौजूदगी से बेखबर थी। ऐसा कौन है? रोशनी ने तजस्सुस से पूछा था। मिलेंगी, वो एकदम चहकी थी। क्यों नहीं, चवेरिया शाख से बोली सी। पीछे खड़े दो वजूद बस एक दूसरे को देख कर रह गए थे। एक की आंखों में हैरत थी तो दूसरे की आंखों में मलाल। फैब ने सीटी बजाई तो गोल्डी भागता हुआ उसके पीछे आया था और उसकी गोद में चढ़ गया था। उसने उसे पुचकाते हुए उनको देखा और मुस्कुराकर शहर की तरफ देखा था। ये कुत्ता, रोशनी हैरत से बोली तो वो सब कह के लगाकर हंसती थी। ये कुत्ता नहीं, मेरा गोल्डी है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो गोल्डी के बालों में हाथ फेरते हुए खफगी से बोली थी। बेवकूफ़ इंसान, हम इंसानों की बात कर रहे थे। सबा खफगी से बोली तो वो और हंसती थी। इंसानों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। गोल्डी को गोद में उठाए वो खड़ी होकर बोली थी। यार, हम इस मोहब्बत की बात कर रहे हैं जो चवेरिया ने कुछ कहना चाहा था मगर वो दरमियान में बोल पड़ी थी। आप ही मुझे पता है आप किस मोहब्बत की बात कर रही हैं। इतनी मोहब्बतों के होते मुझे क्या गम लगा है कि मैं इन झमेलों में पड़ूं? वैसे भी ये सब वेले लोगों के काम हैं, है ना मामा? मुस्कुरा के कहती वो जाने लगी थी। पीछे खड़े अमीस और जबरान भी एक दूसरे को देख के हंस दिए थे। फैब अभी 2 कदम ही चली थी कि न जाने कैसे उसका पाँव मुड़ा और उसका बैलेंस बरकरार न रखते हुए सामने लगे फाउंटेन से टकराई थी। सर से खून का फुहारा छूटा था। सब उसे देखकर उसकी तरफ लपके थे। उसका गोल्डी तो परेशान हो गया था। वो किसी को उसके पास आने भी नहीं दे रहा था। अमीस ने बड़ी मुश्किल से उसे फैब से अलहदा किया था। गाड़ी निकालो जल्दी, वो तेज़ी से कहते उसे सहारा देकर खड़ा करने लगा था। पाँव पर जोर पड़ते ही दर्द की लहर उठी थी। पर मुश्किल जब्त करते वो खड़ी हुई थी। खैर, मैं किसी को कुछ नहीं कहना, अमीस सख्ती से कहता हुआ उसको सहारा लेकर पोर्च की तरफ आया था जहाँ जबरान गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसे पीछे बिठाकर वो आगे आ गया था। जबरान भाई, मैं ठीक हूँ, घर में ही ड्रेसिंग कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। सर पे हाथ रखे वो ममनाई दोनों ने उसे घूर कर देखा था। जानता हूँ मैं तुम कितनी ठीक हो और क्यों बहाने बना रही हो, वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो चिढ़ गई थी। हाँ तो आप मुझे इंजेक्शन लगवाएंगे, मुझे पता है, वो मुझ बसोर कर बोली तो जबरान कहका लगाकर हंस दिया था। अमीस भाई, मुझे भी इंजेक्शन नहीं लगवाने ना, आप मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे ना? वो चेहरे पर बला की मासूमियत तारी करके बोली तो उसने वो मुश्किल मुस्कुराहट छुपाई थी। अगर लगवाना ज़रूरी हुआ तो लगवाऊंगा गुड़िया,
مجھے نہیں جانا آپ دونوں کے ساتھ، گاڑی روکے، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی جب انہوں نے نہ کوئی جواب دیا تھا اور نہ ہی گاڑی روکی تھی۔ تو اس نے آگے ہو کر ڈیش بورڈ سے سیل فون اٹھا لیا تھا۔ فون امیس کا تھا، سو ان دونوں کو یقین تھا کہ اس کا پیٹرن معلوم نہیں ہوگا، مگر ان کو تب شوق لگا جب وہ نہ صرف پیٹرن کھول چکی تھی بلکہ ڈیڈی کو کال بھی ملا چکی تھی۔ ڈیڈی میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے چوٹ لگی ہے اور یہ دونوں مجھے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں پر نہ تو آپ ہیں اور نہ ہی بابا، یہ مجھے ہمیشہ کی طرح انجیکشن لگوا دیں گے۔ وہ نم لہجے میں بولی تو فون کے پار موجود آصف صاحب نہ صرف پریشان ہوئے تھے بلکہ انہیں ان کی پیاری سی گڑیا پر پیار بھی آیا تھا۔ فون دھونے میں بات کرتا ہوں۔ نہیں ڈیڈی، مجھ سے بات کرتے رہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ میرے ساتھ ہیں۔ اس کی بات سنتے نفوس اس کے لیے دکھی ہوئے تھے۔ اوکے، جیسے میری بیٹی کہے۔ چلو پھر لاؤڈ سپیکر پر کرو، میں منع کرتا ہوں انہیں۔ لاؤڈ سپیکر پر ان سے بات کروا کر وہ اسی پر ان سے بات کر رہی تھی۔ ڈیڈی، آپ کب واپس آئیں گے؟ جتنی جلدی فلائٹ ملے گی اتنی جلدی آ جاؤں گا میں، وہ محبت سے بولے تو وہ مسکرا دی تھی۔ نہیں، آپ اپنا کام کر کے آئیں، میں ٹھیک ہوں۔ تو کتنا ٹھیک ہو یہ تمہاری آواز بتا رہی ہے بیبی۔ عمیر کی آواز فون میں سے ابھری تو وہ مسکرا دی تھی۔ بابا، میں بڑی ہو گئی ہوں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ میرے لیے اتنی ہی ہو، چھوٹی سی پیاری سی گڑیا، وہ پیار سے بولا تو وہ ہنس دی تھی۔ بابا، فون لاؤڈ سپیکر پر ہے، کچھ لوگ ہماری محبت سے جل رہے ہیں۔ اتنی تکلیف کے باوجود وہ پٹر پٹر بول رہی تھی۔ امیس نے مڑ کر اس کے ہاتھ سے سیل فون لے لیا تھا۔ بھیا، ہم ہیں اس کے ساتھ، آپ پریشان نہ ہوں، ہم خیال رکھیں گے۔ ہاسپٹل آ گیا ہے، میں بعد میں بات کروں گا آپ سے۔ اس کے بعد اس نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، منہ میں بڑبڑاتی وہ سیٹ کی پشت پر سر رکھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ سر سے خون اچھا خاصا بہہ چکا تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو اسے ڈرپ لگوانے کا کہا تھا، اس کا رد عمل وہ جانتے تھے، سو انہوں نے پہلے اسے درد کی دوا کے ساتھ نیند کی دوا کھلوائی اور پھر ڈرپ لگوائی۔ وہ مطمئن تھے کہ اس کے اٹھنے سے پہلے ڈرپ ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ ان کی قسمت تھی کہ وہ پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس نے تو روم سر پہ اٹھا لیا تھا، وہ ڈرپ اتار دینا چاہتی تھی۔ جبران اسے قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ قابو نہیں آ رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، انتہائی غصے میں حکم دیتا ہوا وہ کوئی اور نہیں اسال ملک تھا۔ فیب کا تو اسے دیکھ کر ہی خلق کڑوا ہو چکا تھا۔ انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں، اس نے امیس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے بے بسی سے جبران کو دیکھا تھا، اس کی طبیعت کے پیش نظر و تحمل سے بولا تھا، اسال، تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں چلا جاؤں میں؟ یہ اس کے باپ کا ہاسپٹل نہیں ہے، نہ میں اس کے باپ کا نوکر ہوں جو اس کی مرضی سے کام کروں۔ اسے اتنی تکلیف تھی تو یہاں نہ آتی، وہ غصے سے دبی آواز میں چلایا تھا۔ فیب کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ سے لگے ڈرپ کو بے دردی سے کھینچ دیا تھا۔ ہاتھ سے خون نکلا تھا جس کو نظر انداز کر کے وہ بستر سے نیچے اتری تھی۔ پاؤں میں ووش کی وجہ سے اسے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ امیس فوراً اس کی طرف لپکا تھا۔ پلیز گڑیا یار، رکو، خون نکل رہا ہے ہاتھ سے، بیٹھو، درد ہو رہا ہوگا، وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ اسے کہیں میرے باپ کا نام مت لے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، بے بسی سے کہتی وہ باہر کی طرف نکلی تھی، جبکہ جبران نے ملاپنی نظروں سے اسے دیکھا تھا جنہیں نظر انداز کرتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ آصف صاحب جب گھر پہنچے تو اس وقت بگڑے تیور لیے اپنے کمرے میں بند تھی۔ آس پڑوس کے گھر سے ہر بچہ بوڑھا اس کی عیادت کو آ چکا تھا۔ سب کے سامنے وہ نارمل بیہیو کرتی تھی، مگر سلطانہ بیگم جانتی تھی کہ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار وہ آصف صاحب کے سامنے ہی کرے گی۔ چاہے ایک طرف انہیں دل و جان سے عزیز تھی، وہیں اسال سے بھی انہیں اتنی ہی محبت تھی۔ نہ جانے کون سی دشمنی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو راضی نہ تھے۔ آصف صاحب کے دروازے کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ امیس بھائی، وہ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کو رکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ امیس ہے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ وہ رو کر اٹھی تھی۔ انہیں دیکھ کر ان کے شانے سے لگ گئی تھی۔ ڈیڈی کی جان کو کیا ہو گیا؟ اتنی کمزور، اتنی نازک تو نہیں ہے میری بیٹی، وہ تو بہت بہادر ہے، اس کی پیٹھ تپ تپاتے ہوئے اسے پچکاتے ہوئے بولے تھے۔ ڈیڈی، وہ بہت برا ہے، اسے کہیں مجھ سے بات نہ کیا کرے، اسے کہیں میرے باپ کے تانے نہ دیا کرے۔ آخر میں وہ پھر سے سسک اٹھی تھی۔ آصف صاحب کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سب کچھ ہنس کے برداشت کر لینے والی بیہا اعجاز اپنے باپ کے ذکر سے ہی ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ ان کا ذکر ہی اس کے رستے زخموں پر نمک چھڑک دیتا تھا، اس بات سے سب واقف تھے، اس لیے اس کے سامنے ایسی بات
کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے، مگر ایک اصال ملکی تھا جو انجانے میں ہی صحیح مگر اس کے زخموں کو ادھیر دیا کرتا تھا۔ آصف صاحب کے ساتھ اندر آتی روشنی اور سلطانہ بیگم نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ سلطانہ سال کو فون کر کے کہو کل مجھے آفس میں ملے، وہ انتہائی غصے اور ضبط سے بولے تھے۔ فیب بھی ان کے شانے پر سسک رہی تھی۔ بیبی، عمیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے سامنے سال کی تعریفیں کیا کرتا تھا اور وہ اس سے دوستی کرنے کا بھی کہا کرتا تھا، مگر ابھی بھی آصف صاحب کے باہوں کے حصار میں ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ عمیر اسے ایسے دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ عمیر بھائی، آپ کی بیبی کو بھوک لگی ہے شاید، تبھی تو اتنا رو رہی ہے، جلدی سے اسے فیڈر پلائیں۔ امیس نے بھائی کو کہتے ہوئے اسے چھیڑا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا تھا۔ ابھی آئے نا۔ جبران نے باپ کو اندر آنے کا رستہ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا بیٹھے تھے۔ جبران، میری شیرنی مجھ سے بہت ناراض ہے کیا؟ خرم صاحب کی آواز پہ اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے سب کے ہی دلوں پر گھونسا لگا تھا۔ خرم صاحب تڑپ کے اس کی بائیں طرف آ بیٹھے تھے۔ کیا ہوا شیرنی؟ کیوں اپنے ابی کو اس عمر میں تنگ کر رہی ہو؟ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے وہ اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ سر بیٹا، جاؤ جا کر ہمارے لیے اچھا سے ڈنر بناؤ۔ آج میں اپنی شیرنی کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے سر سے بولے تھے۔ مقصد اسے وہاں سے بھیجنا تھا۔ ابھی یہ غلط بات ہے، مجھے تو آپ ایسے نہیں کھلاتے۔ یہ آپ کی زیادہ لاڈلی ہے کیا؟ جویریہ باپ سے خفگی سے بولی تو وہ مسکرا دیے تھے۔ وہ خاموشی سے ابی کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو محسوس کر سکتے تھے۔ اتنی دیر میں بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اب وہ سسک نہیں رہی تھی، بس بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ ابھی آپ اور ڈیڈی کی وجہ سے وہ اتنے نخرے دکھاتی ہیں، اویس نے اسے چھیڑا تھا، مگر جواب ندارت۔ سلطانہ بیگم نے کسی احساس کے تحت ابی کو پکارا تھا۔ بھائی صاحب، اسے ایک دفعہ چیک کریں۔ اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ابی نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے علیحدہ کیا تھا تو وہ بے جان سی ایک طرف لڑک گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ آپا جان کے پہلو میں موجود تھی۔ وہ ابی اور ان کا کمرہ تھا۔ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی تو ان کے اصرار پر عمیر اسے وہیں لٹا گیا تھا۔ ڈپریشن اور سر پہ لگنے والی چوٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلوایا گیا تھا۔ آپا جان جو باتوں سے بے خبر تھی، اچانک گھر میں ہونے والی افراتفری کے باعث سب جان گئے تھے۔ وہ ایک ننھی سی جان اس گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ سب اس کی وجہ سے فکر مند تھے۔ فکر مند تو سال ملک بھی تھا، جسے پل پل کی خبر تھی کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان لوگوں کو اس وقت فیس کر پاتا۔ اس نے ایک نظر آپا جان کو دیکھا تھا اور ان کا سیدھا بازو سیدھا کر کے ان کا سر اپنی آنکھوں پر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ آپا جان نے اسے اپنے اندر سمیٹا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے دعائیں دی تھی۔ وہ چند لمحوں میں پھر سے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ابھی تک تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی اس کے روم کا چکر لگاتا رہا تھا۔ اب بھی عمیر اسے دیکھنے آیا تو وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ کیسا ہے میرا بیبی؟ اس نے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بڑی ہو گئی ہوں بابا، اس نے خفگی سے کہا تو وہ ہنس دیا تھا۔ میرے لیے تو ابھی بھی چھوٹی سی ہو۔ عمیر نے اس کے بالوں کو سہلایا تو وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ پرومس کریں آپ اور ڈیڈی اکٹھے مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے؟ خوش؟ بہت۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ سب بھول جاؤ گڑیا، ماضی میں کب تک الجھی رہو گی؟ جو ہوا اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ کن کے لیے اپنی حالت خراب کر لیتی ہو؟ جو تم سے پیار کرتے ہیں ان کو سوچو، اوکے؟ عمیر کی بات پر اس نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا تھا۔ چلو پھر جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں سیر کو بھیجتا ہوں، تمہاری ہیلپ کر دے گی۔ اس کے گال تھپتھپاتا ہوا وہ باہر چلا گیا تھا۔ عالمگیر صاحب کے دو بیٹے تھے، آصف اور خرم۔ آصف اور سلطانہ بیگم جو کہ ان کی چچا زاد تھی، ان کے دو بیٹے عمیر و میس تھے اور بیٹیاں جویریہ اور صبا تھیں، جبکہ ان سے بڑے خرم صاحب اور میمونہ یعنی کہ آپا جان کے ایک بیٹا جبران اور بیٹی سحر اور روشنی تھے۔ عالمگیر صاحب کی اکلوتی بیٹی نورین تھی۔ فبیہہ ان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی نوین ہی کی بیٹی تھی اور ان کی شادی کے 8 سال بعد وہ پیدا ہوئی تھی۔ وہ 4 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 4 سال کی فبیہہ کو نانی جان اور اس کے ابی گھر لے کر آئے تھے۔ وہ انتہائی خوفزدہ اور سہمی ہوئی بچی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا اس گھر میں وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ اس خوبصورت شہد براؤن
آنکھوں والی بچی کو سب نے پیار سے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ عمیر کے لیے وہ بیبی تھی تو امیس کے لیے گڑیا، جبران کے لیے وہ بلی تھی، جبکہ لڑکیاں اسے پرنسس کہتی تھی۔ وہاں سب اس سے بڑے تھے، سو اس کو وہ ان کے لیے کھلونا تھی۔ عمیر اور سحر کی شادی 6 سال پہلے ہو چکی تھی، امیس اور روشنی کی 3 اور جبران اور جویریہ کی 1.5 سال پہلے۔ صبا کی منگنی بھی اپنے ماموزاد سے ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک وہی چھوٹی بچی تھی، سب کی لاڈو۔ عمیر نے تو اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ سحر اسے سہارا دیتی باہر آئی تھی، عمیر نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا تھا۔ سب نے اسے پیار کیا تھا۔ ابھی تو سب نے ساتھ لگائے نہ جانے کتنی دیر بیٹھے رہے تھے۔ ابا جان اس پر دم کرتی رہی اور سلطانہ بیگم سے کھانا کھلانے کی کوشش۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں ہی تھے جب تہمینہ وہاں آئی تھی۔ شرمندہ سے وہ سلام کر کے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابی اور آپا جان کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ نم لہجے میں بولی تھی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں آنی، وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ تہمینہ سلطانہ کی بہن اور اسال کی ماں تھی۔ سلطانہ کی زبانی انہیں پتہ چلا تھا۔ فیب سب کے طرح انہیں بھی آنی ہی کہتی تھی۔ وہ ابی اور ڈیڈی کی چچا زاد تھی۔ I'm sorry بیٹا، مجھے افسوس ہوا کہ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے وہ ٹوک گئی تھی۔ کم آن آنی، آپ نے کیا کیا ہے جو ایسے کہہ رہی ہیں؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا، چھوڑے سب۔ کتنی آسانی سے وہ انہیں شرمندگی سے بچا گئی تھی اور وہ سلطانہ دیکھ کے حیران رہ گئی تھی۔ ماما مجھے روم میں چھوڑ دیں، وہ سحر سے بولی اور جو تھوڑے ہی فاصلے پہ کھڑی تھی۔ ناراض ہو؟ تہمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا۔ بہت زیادہ۔ آئی ایم سوری ایکسپیکٹ نہیں کروں گی۔ خالی کھلی ہاتھ میری تیمارداری کرنے آئی ہیں آپ؟ ایسے بھی بھلا کوئی آتا ہے؟ مجھے پرومس کرے جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو مجھے قیمے کا پراٹھا کھلائیں گی۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ سحر اسے لیے روم میں آ گئی تھی۔ تم کب سے پیٹو بن گئی ہو جو آنی سے کھانے کی فرمائشیں کر رہی ہو؟ وہ اسے بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شرمندہ تھی اس لیے میں نے کہہ دیا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کچھ الٹا سیدھا ہو۔ سحر تو اپنی اس بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل، سلمان بھائی آپ کب آئے اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈپارٹمنٹ کے بعد باہر کھڑی تھی جب سلمان اسے دیکھ کر وہاں آیا تھا۔ دوست کے ایڈمیشن کے لیے آیا تھا، مگر تم؟ وہ اسے اکیلے دیکھ کر حیرت سے بولا تھا۔ میں اپنے ایڈمیشن کے لیے آئی تھی، وہ خوشی سے بتانے لگی تھی۔ ارے واہ، ہو گیا ایڈمیشن؟ یا کچھ ہیلپ کروں؟ نہیں بس چالان جمع کروانے تھے، امیس بھائی گئے ہیں۔ اوہ اچھا، امیس کے نام پر اس کا نام کڑوا ہوا تھا، اس کا منہ کڑوا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے گھر پر؟ جی، ویسے تو مجھے بھی کہہ سکتی تھی، میں کروا دیتا تمہارا ایڈمیشن۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ امیس بھائی یہی ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کروا دیا۔ تمہارے امیس، عمیر اور جبران بھائی مجھ سے زیادہ عزیز ہیں تمہیں، وہ خفگی سے بولا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، سب کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اور میری جگہ کہاں ہے؟ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ تمہیں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ میرا مطلب ہے تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہو؟ اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے بات بدل گیا تھا۔ بابا سے۔ اور تم سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ ویسے تو سبھی کرتے ہیں پر سب سے زیادہ بابا ہی کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کی چمک دیکھ کے اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت کیوں نظر آتی ہے؟ اس کے سوال پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی سلمان کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل، فی الحال مجھے جانا ہے، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی، خدا حافظ۔ وہ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا چلا گیا تھا جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے اسال نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سلمان کو دیکھ کر ہی وہاں آیا تھا۔ امیس کو میسج کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ امیس نے اسے زمین کو گھٹتے دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی سلمان کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ نہیں، چلیں؟ وہ سر جھٹک کر بولی تھی۔ ہاں چلو، گھر پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے تو پاپا کے پاس جانا ہے، مگر اچھا چلو چلتے ہیں۔ وہ پارکنگ میں آئے تو فون پر مصروف امیس نے ایک نظر اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ گڑیا، ایک بات کرنی ہے۔ کیا ہوا بھیا؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ ناراض تو نہیں ہوگی نا؟ پہلے کبھی ہوئی ہوں؟ وہ مسکرا کے بولی تھی۔ وہ دراصل اسال کو لفٹ چاہیے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اسے بھی آفس ہی جانا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولا تو وہ خاموش رہی تھی۔ تم اگر نہیں چاہو گے تو منع کر دوں گا۔ آپ کی مرضی، جو مرضی کریں، وہ سر جھٹک کر بولی تھی۔ تم ناراض نہ ہو تو میں منع
کر دیتا ہوں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ رہنے دے، بس انہیں اتنا کہیے گا کہ وہ مجھ سے بات نہ کریں، میں پیچھے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ منہ بسوڑ کے کہتی ہوئی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ امیس نے مسکرا کر سال کو آنے کا ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ وہاں تھا۔ فرنٹ پہ اسے بیٹھا دیکھ کر اس نے امیس کو دیکھا جو مسکرا کر کندھے اچکا گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر پیچھے بیٹھ گیا تو امیس نے گاڑی چلا دی تھی۔ گڑیا کیا کھاؤ گی؟ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کے بولا جو سامنے دیکھ رہی تھی۔ پہلے والی ایکسائٹمنٹ اب ختم ہو گئی تھی، وجہ یقیناً سال کی موجودگی تھی۔ کچھ نہیں۔ کیوں بھائی، تم نے تو صبح بھی کچھ نہیں کھایا؟ اس کی بات پر مسائل موبائل پر مصروف سال نے نظر اٹھا کے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ میں یہاں آفس میں کچھ کھا لوں گی، محلے سے بولی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ سلمان ملا تھا تمہیں؟ کچھ دیر پہلے جیسے اسے پوچھنا یاد آیا تھا، پوچھنے لگا۔ اس کی بات پر اس نے خوشی سے مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، میں تو بتانا بھول گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بھی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، اپنے کسی دوست کا ایڈمیشن کروانے آئے تھے، وہ خوشی سے بولی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تمہیں؟ وہ سرسری انداز اپناتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ایک منٹ، آپ تو وہاں تھے بھی نہیں، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا وہ مجھ سے ملے تھے؟ وہ ایک دم چونک کر حیرت سے بولی تھی۔ آفس کے ونڈو سے دیکھا میں نے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ پوچھ تو آفس آ گیا تھا۔ چلو عمیر بھیا اور ڈیڈی تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ڈیڈی کے آفس میں جاؤ گی تو تب تک میں کچھ کھانے کو بھیجتا ہوں۔ امیس اپنی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، پہلے میٹنگ اٹینڈ کر لیں، تب تک میں اپنے دوستوں سے مل لوں۔ وہ گاڑی سے اترتی ہوئی بولی تو دونوں نے ایک دم اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا میٹنگ کا؟ وہ حیرت سے بولا تو مسکرا دی تھی۔ بس مجھے پتا ہے، آپ جلدی سے جائیں، پھر مجھے گھر چھوڑ کر آئیے گا۔ تھینک یو گڑیا، وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولے تھے۔ تھینکس کی کیا بات ہے بھیا؟ تبھی اسے مسز کاظم نظر آئی تو اسے گڈ لک کہہ کر ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سب میٹنگ کے بعد عمیر کے آفس میں آئے تھے کہ جانتے تھے وہ وہیں موجود ہوگا، اور وہ توقع کے عین مطابق وہیں پر تھا۔ عمیر کی چیئر پر بیٹھی وہ ٹیبل پر سر رکھے سونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اسال نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا تھا۔ شیرنی رات بھر سوئی نہیں شاید، ابی نے مسکرا کر کہا تھا۔ بالکل ایکسائٹیڈ جو تھی اتنی، عمیر بولا تو وہ سب ہنس دیے تھے۔ تبھی پی این اندر آیا تھا۔ سر، آپ کے کہنے پر میں نے میڈم کے لیے سینڈوچز لایا تھا مگر وہ سو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے بولا تو میں نے اسے جانے کا کہا تھا۔ ڈیڈی اس کی طرف آئے تھے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پکارنے لگے تھے۔ اس نے وہ مشکل آنکھیں کھولی تھی، پہلے تو انہیں خالی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر جب اسے لگا کہ خواب نہیں حقیقت ہے تو اٹھ کر کھڑی ان سے لپٹ گئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے، پھر اس کے آنسوں سے بھری سرخ آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ انہوں نے بے بسی سے بھائی کو دیکھا تھا۔ شیرنی بنا بتائے آفس آئی ہوئی ہو اور ملی بھی نہیں، ابھی خفگی سے بولے تو وہ آنکھیں صاف کر کے ان کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا۔ میرا شیر بچہ، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تھے۔ بیبی کیا کھاؤ گی؟ وہ عمیر کے گلے لگی ہوئی تھی جب اس نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے بابا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولتے ہوئے کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، عمیر نے پیار سے کہا تھا۔ نہیں، آپ کام کریں، میں ڈیڈی کے ساتھ جاؤں گی۔ کبھی اپنے ابی کے ساتھ بھی چلی جایا کرو، ابھی مصنوعی خفگی سے بولے تھے۔ آپ کو تو جبران بھائی کے ساتھ ہاسپٹل جانا تھا نا؟ سب پتہ ہے دادی اماں کو، امیس نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ بابا دیکھیں انہیں، عمیر نے اس کے اسکارف سے نگلتے 1-2 بال کو انگلی سے اسکارف میں کرتے ہوئے امیس کو گھورا تھا۔ مجھے شام کو ڈنر پر لے جائیں گے نا؟ اس نے عمیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کس خوشی میں؟ امیس درمیان میں بولا تھا۔ آپ نے پرومس کیا تھا میرے ایڈمیشن کی خوشی میں ڈنر کروائیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مسکرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، سب چلیں گے۔ سب نہیں چلیں گے، بس میں، آپ اور ماما جائیں گے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر، امیس نے منہ بسوڑ کر کہا تو وہ ہنس دی تھی، پھر عمیر کے کان میں کچھ بول کر ڈیڈی کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ رات کو عمیر اس کے پاس آئے تو وہ بستر میں منہ دیے پڑی تھی۔ بیبی جانا نہیں ہے کیا ڈنر پہ؟ جانا ہے بٹ مجھے فیور ہو رہا ہے، وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ فیور کیوں ہو رہا ہے؟ صبح تو ٹھیک تھی، وہ پریشانی سے اس کا بخار چیک کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں، وہ نکاہت سے بولی تو وہ پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی سحر اس کے لیے کھچڑی لے کر آئی تھی، روشنی اور جویریہ بھی ساتھ تھی۔ اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس نے سنجیدگی سے سحر سے پوچھا تھا۔ شام کو اٹھی تھی تب سے بخار ہے اور مجھے کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اس نے ایک نظر ان سب کو دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے کال نہیں کر سکتی تھی، اس نے سحر کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہے میری ماما کو؟
وہ سحر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی تھی، میں نے منع کیا تھا جب آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، اب آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ منہ پھلائے ہوئے تھی۔ اچھا چلو ڈاکٹر کے چلیں، عمیر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ ڈیڈی نے چیک کروا دیا ہے، دوائی بھی کھلا دی ہے، روشنی نے جلدی سے بتایا تھا۔ لاؤ مجھے تو، میں اپنی بیبی کو خود کھلاؤں گا، وہ سحر کے ہاتھ سے باؤل لیتا ہوا بولا تھا۔ سحر نے خاموشی سے اسے باؤل پکڑا دیا تھا۔ سویرے اور روشنی باہر نکل گئے تھے۔ سحر جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا تھا۔ میری ماما سے سوری کریں، آپ نے انہیں میری وجہ سے ڈانٹا ہے، وہ خفگی سے بولا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، بولی تھی، کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ بس تمہاری وجہ سے پریشان تھی اس لیے کہہ دیا، اور ڈانٹنا کب ہے، اسے ڈانٹنا تھوڑی کہتے ہیں۔ سحر مسکرا کر اسے سمجھانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، بٹ آئندہ آپ ماما کو نہیں ڈانٹیں گے، وہ عمیر کو وارن کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے دادی اماں، اب یہ کھا لو۔ عمیر اور سحر کو وہ لڑکی بہت زیادہ عزیز تھی۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تب اس کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ سحر کی گود ابھی بری نہیں تھی، سو لوگ اسے باتیں سنانے لگے تھے۔ تو اب عمیر سب کو ایک ہی بات کہہ کے چپ کرا دیتا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد دینی ہوگی تب دے دے گا۔ سلطانہ بیگم نے سحر کو کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، وہ جانتی تھی کہ اللہ کے فیصلوں کے آگے بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تب فبیہہ کا ان کی زندگی میں آنا بہت خوشگوار تھا۔ وہ 4 سال کی عمر میں اپنی عمر سے چھوٹی دکھتی تھی، ڈری ڈری، سہمی سہمی۔ فیب عمیر کو بہت معصوم لگتی تھی، وہ اسے بیبی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کی محبت تھی جو اس سے سب سے زیادہ فری ہوئی تھی۔ سحر اور وہ جب بھی باہر جاتے تھے تو وہ اس کو ساتھ لے کر جانے لگے کہ اس کا دل بہل جائے گا۔ کئی مرتبہ تو لوگ انہیں اس کے ماں باپ سمجھتے تھے، تبھی سے وہ دونوں سے بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرنے لگے تھے۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہو گئی تھی۔ جبران اور امیس اسے لے کر جاتے اور واپس آتے تھے۔ امیس کے وہاں لیکچر ہوتے تھے جو عمیر کے کہنے پر اس نے سٹارٹ کیے تھے تاکہ فیب کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سلمان سے اس کی ملاقات اکثر ہوتی تھی، جس میں زیادہ تر ہاتھ سلمان کا ہی ہوتا تھا۔ اکثر فری لیکچرز میں وہ اسے لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ آج بھی وہ کینٹین میں لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ فیبی، تمہیں ماما بہت یاد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں گھر لے آؤں۔ اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ آؤں گی کبھی، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہر دفعہ یہی کہتی ہو، وہ منہ بسور کر بولا تھا۔ اچھا سنو، اگلے ہفتے ہینا کا برتھ ڈے ہے، اس میں تو آؤ گی نا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ میں بابا سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ یار تم بچی ہو کیا جو بابا سے پوچھو گی، ہم کزنز ہیں، ان کا کیا رائٹ ہے وہ تمہیں روکے، وہ چڑ کے بولا تھا۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ رائٹ ان لوگوں کا ہے، اور خبردار جو آپ نے ایسی بات کی بھی تو میں آپ کی اتنی فضول باتوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہوں۔ بھائی ہیں آپ میرے، میں بہت عزت کرتی ہوں آپ کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولیں، وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر ٹیبل پر بیٹھے اسال نے نہ صرف یہ سنا تھا بلکہ ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ ماما آپ اتنا تیار کیوں ہو رہی ہیں، وہ سحر کو تیار ہوتے دیکھ کے بولی تھی۔ بیبی، مجھے عمیر کے ساتھ ڈنر پہ جانا ہے، بتایا تو تھا، بلکہ پوچھا بھی تھا کہ ساتھ چلو، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ تو مجھے کون تیار کرے گا، وہ حیرت سے بولی تھی۔ میری بلی نے کہاں جانا ہے، جبران جو بھی عمیر کے کپڑے لے کر اندر آیا تھا اس کی بات سن کر بولا تھا۔ مجھے ہینا کے گھر جانا ہے، اس کی برتھ ڈے ہے، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ جانا نہیں چاہتی تو نہ جاؤ، سحر اس کے منہ پر بیزاری دیکھ کے بولی تھی۔ پھپھو نے انسسٹ کیا ہے، وہ منہ لٹکا کر بولی تھی۔ ہنا اعجاز کی بھانجی اور سلمان کی بہن تھی۔ چلو میں تیار کر دیتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نہیں آپ جائیں، میں روشنی آپی سے تیار ہو جاؤں گی۔ میری جان جب میں کر رہی ہوں تو پرابلم کیا ہے؟ ماما آپ بہت اچھی ہیں مگر ابھی آپ لیٹ ہو جائیں گی، آپ جائیں میں ہو جاؤں گی ان سے تیار، وہ ان کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے بولی اور باہر نکل آئی تھی۔ وہ گاڑی میں ہی تھے جب اس نے سامنے ہال میں دیکھا، وہاں لڑکے لڑکیاں سب موجود تھے۔ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا اور پھر جلدی سے سر کو اچھے سے ڈھانپا۔ واپس چلیں، وہ میں سے بولی تھی جو فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ فون رکھتے ہوئے بولا، کیوں کیا ہوا، یہاں سب لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ تو یونیورسٹی میں نہیں ہوتے کیا، وہ نام سمجھی سے بولی تھی۔ بھائی میں نے اسکارف نہیں لیا ہوا، اوپر سے روشنی آپ ہی نے میک اپ بھی اتنا کر دیا ہے، میں ایسے نہیں جاؤں گی، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اچھا چلو موڈ اچھا کرو، گھر چلتے ہیں۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے تب کہیں امیس کے سائڈ کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا عمیر اور اسال کھڑے تھے۔ کیا ہوا، عمیر اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ ہنا، بابا ہنا
کی برتھ ڈے تھی، پھوپھو نے انوائٹ کیا تھا، بٹ یہاں لڑکے بھی ہیں، میں ایسے اندر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے اپنے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں یار، کوئی نہیں کھا جائے گا تمہیں، عمیر نے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بغیر اسکارف گاڑی سے اترے گی بھی نہیں۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اندر ہے ہوٹل میں، آؤ تمہیں ڈنر کرواؤں، وہ سڑک کے پار ہوٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ بٹ ایسے کیسے؟ اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک منٹ، عمیر نے امیس کو گاڑی ہوٹل کے پارکنگ میں لانے کا کہا۔ تب تک وہ ہوٹل سے سحر کا حجاب لے آیا تھا۔ سر چکر کے اس کے بیگز میں پنس تھی۔ اس نے بال جوڑے کی شکل میں باندھے اور حجاب کر کے باہر نکلی تھی۔ تب تک وہ میک اپ بھی ٹیشو سے صاف کر چکی تھی۔ عمیر نے اس کے ماتھے کو چوما تھا اور اس کے ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امیس اور سال نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ یہ دیکھیں، مجھے ڈراپ کرنے اتنی مشکل سے آئے تھے اور ڈنر کا سن کر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ عمیر صرف مسکرا دیا تھا۔ سحر تو اسے دیکھ کر وہاں خوش ہو گئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، میں تو بور ہو گئی تھی، وہ مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی تھی۔ ویسے اچانک پلان کیسے بنا؟ میں تو منتیں کر کر کے تھک گئی تھی، میری تو مانی نہیں، اب تو خفگی سے بولی تو اس نے سب بتا دیا تھا۔ سحر نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کا بنا کسی کے کہے اپنا اتنا خیال رکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ یہی بات کھڑے سال کو بھی بہت پسند تھی۔ اگر آپ دونوں کے ملن کا سین ختم ہو گیا ہو تو چلے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، امیس معصوم سا منہ بنا کر بولا تھا۔ تم لوگ چلو، ہم سب مل کر آتے ہیں، امیس کے کہنے پر وہ دونوں ٹیبل کی طرف آگے تھے۔ گڑیا، تم اب وہاں جا سکتی ہو، اب تو ہال میں بھی جا سکتی ہو نا، امیس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہاں صرف گرلز ہوں گی، اس لیے میں نہیں جاؤں گی، وہ منہ بزورتے ہوئے بولی تھی۔ تم اتنی انسیکیور کیوں ہو؟ امیس کے سوال پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی تھی۔ امیس کو اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی تھی۔ وجہ آپ جانتے تو ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا، وہ انجان بنا تھا۔ جس کی وجہ سے آپ نے یونیورسٹی جوائن کی ہے، وہ سر جھکائے ٹیبل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ امیس ایک لمحے کو ساکت ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سے حیران کرتی تھی، چھوٹی سی لڑکی سے حیران کر گئی تھی۔ تبھی وہاں پر عمیر، سحر اور اسال آ گئے تھے۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا کہ جانتا تھا اس کا آنا پسند نہیں کرے گا، مگر عمیر کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ عمیر، بیبی کیا کھاؤ گی؟ عمیر نے مینیو کارڈ اسے دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جو آپ کھائیں گے، اس نے وہ کارڈ سحر کو تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ وہ امیس اور عمیر کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ اسال اس کے بالکل سامنے تھا۔ اسال، تم کیا کھاؤ گے؟ سحر نے اسے پوچھا جو موبائل میں مصروف تھا۔ ارے آپ ہی کیوں سب پوچھ رہے ہیں؟ بس جلدی سے آرڈر دیں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، امیس بیچ میں بولا تو سب ہنس دیے تھے۔ کھانا وہ سب خوشگوار موڈ میں کھا رہے تھے۔ فیب ہمیشہ کی طرح اسال کو نظر انداز کر گئی تھی۔ عمیر سے کچھ نہ کچھ کہتی رہی، جبکہ امیس تو بس کھانے میں مصروف تھا۔ بس بابا، اس نے پلیٹ پیچھے کرتے ہوئے کہا تو عمیر اور سحر نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ بیبی، میں دیکھ رہا ہوں تم کھانے میں لاپرواہی برت رہی ہو، وہ خفگی سے بولے تھے۔ کھانا ختم کرو جلدی، سحر نے بھی حکم دیا تھا۔ اور نہیں کھایا جائے گا، وہ بے بسی سے بولی تو امیس ہنس دیا تھا، جبکہ اسال مسکرا کے رہ گیا تھا۔ کھایا جائے گا، ادھر دکھاؤ، عمیر اس کی پلیٹ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، پھر اس نے خود ہی اسے کھلانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سحر کو مدد کے لیے دیکھا تو وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ عمیر اس کی ڈائٹ کو لے کر بہت کانشیس تھا اور وہ سب جانتے تھے، وہ تو بس ایک لقمہ ہی منہ میں گھمائے جا رہی تھی۔ ہری اب بیبی، وہ نرمی سے بولا تھا۔ تب بھی ایک ادھیڑ عمر عورت وہاں پر آئی تھی، ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا۔ کیسے ہے مسٹر عمیر؟ وہ سلام دعا کے بعد عمیر اور سحر سے باتیں کرنے لگی تھی۔ عمیر باتوں کے درمیان اس کے منہ میں لقمے بھی ڈال رہا تھا، جبکہ وہ لڑکا فیب کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا جو امیس سے کچھ کہہ رہی تھی، اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اچانک امیس کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ اسال بھی یہ دیکھ چکا تھا، انہیں یہ سب بہت ناگوار گزرا تھا۔ عمیر، تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، عمیر اور سحر نے تعریف مسکرا کر قبول کی تھی، جبکہ وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جبکہ اس کی نظر ان کے ساتھ کھڑے لڑکے پر پڑی تھی تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ وہ بہت بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھنے پر ایک گہری مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ اس نے ڈر کے عمیر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ امیس اور اسال نے اس کی سرکٹ کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو عمیر اس لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ مڑا تو اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کے ٹھٹکا تھا۔ آج تمہاری ماں کا لحاظ کر گیا، مگر اگلی دفعہ نہیں کروں گا، اسے تنبیہ کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، یعنی وہ سمجھ گیا تھا۔ سحر نے ایک نظر فیب کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ کپ کو پا رہے تھے۔ وہ لڑکا چلا گیا تو عمیر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میری بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا اس کے ساتھ،
وہ اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے بولے تو فیب کی آنکھوں سے 2 آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ گھر چلے، وہ چہرہ جھکائے بولی تھی۔ سحر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا اور وہ سب باہر آ گئے تھے۔ واپسی پر وہ عمیر اور سحر کے ساتھ آئی تھی۔ عمیر سرسال کو چھوڑنے چلا گیا تھا جو عمیر کے ساتھ آیا تھا۔ اس دن عمیر سے بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا تھا۔ اس کے میٹس قریب تھے، سو وہ دن رات ایک کر کے پڑھ رہی تھی۔ جہاں ضرورت ہوتی وہاں میتھس اس کی ہیلپ کر دیتا تھا۔ اور آج اس کا لاسٹ پیپر تھا اور وہ پیپر دے کر نکلے تو میتھس کا ٹیکسٹ ملا کہ وہ ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جائے گا۔ وہ پارکنگ کے پاس ایک کونے میں سب سے الگ بیٹھی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے 5-6 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بدک کر کھڑی ہوئی، سامنے ہوٹل والا لڑکا کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا اور وہ اسے نظر انداز کر کے جانے لگی تو وہ سامنے ہو گیا۔ کیا ہوا یار، پہچانا نہیں مجھے؟ ہم ہوٹل میں ملے تھے۔ وہ اتنی بے باک نظریں اس پہ گاڑے ہوئے تھا جو وہ سائڈ سے جانے لگی تو پھر سامنے آ گیا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ صرف دوستی ہی تو کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ادا سے بولا۔ فبیہہ کا تو سانس اٹک گیا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، تبھی سلمان وہاں آ گیا تھا۔ ہیلو زیبی، وہ اسے گلے ملتے ہوئے بولا تھا۔ ہائے بڈی، کیسے ہو تم یہاں؟ فبیہہ، تم جانتی ہو اسے؟ وہ اسے سوال کر کے اس کی طرف مڑا تھا جس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ نہیں، میں تو ان سے روٹ کی ٹائمنگ پوچھ رہا تھا، جو اب اس کی بجائے زیبی نے کہہ دیا تھا۔ اوہ اچھا، چلو ماہین ویٹ کر رہی ہے تمہارا۔ سلمان ایک نظر فیب کو دیکھ کر اسے بولا تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر تھوڑی دیر میں میس بھی وہاں آ گیا تو اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر شکر کرتی سیدھے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ چینج کر کے بیڈ پہ دراز ہوئی تھی۔ زیبی کا سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں موندی تو چند قطرے پلکوں کے باڑ کو توڑ کر پھسل گئے تھے۔ کافی دیر ہوئی لیٹے رہنے اور سر کا درود کا ورد کرنے کے باعث اسے نیند آ گئی تھی۔ اس کی آنکھ لگی تو کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تو ڈیڈی کے علاوہ سب بڑے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ وہ سلام کر کے ابی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آج تو میری شیرنی کافی دیر سوئی، وہ اسے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو مسکرا دی تھی۔ ڈیڈی نظر نہیں آ رہے؟ وہ اور عمیر آفس کے کام سے لاہور گئے ہیں، مجھ سے ملے بغیر، وہ حیرت سے بولی تھی۔ گئے تھے تمہارے روم میں مگر تم سو رہی تھی اس لیے نہیں اٹھایا۔ کھانا کھا کر کال کر لینا۔ ابھی کے کہنے پر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ رات کا کھانا بھی اس نے بے دلی سے کھایا تھا۔ سر نے تو 1-2 بار ٹوکا بھی مگر وہ تھوڑا کھا کر ہی اٹھ گئی تھی۔ دیکھ رہے ہیں ابھی، عمیر بھائی اور ڈیڈی کو گئے کتنی دیر ہو گئی ہے اور یہ ابھی سے اداس ہو گئی ہے۔ جب ران نے اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تو سب مسکرا دیے تھے۔ وہ روم میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب سر ہاتھ میں ملک شیک کا گلاس لے کے اندر آئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ لو پیو شاباش، وہ گلاس پکڑ کر اسے گھورنے لگی تھی۔ پریشان مت ہو لو فیب، وہ لوگ کام سے گئے ہیں، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ناراض ہو کے تم سے مل کر نہیں گئے؟ مل کر تو گئے ہیں، میں ہی سو رہی تھی، وہ اپنے آپ پر قابو پا کر مسکرا کر بولی تھی۔ پھر کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ بھوک نہیں تھی، وہ شیک پی کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ میری بیٹی، سحر نے اس کے ماتھے کو چوما تو وہ مسکرا دی تھی۔ سحر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تاکہ اس کا دھیان بٹا رہے۔ اس دن کے بعد سے زیبی نام کا وہ شخص اسے فالو کرنے لگا تھا۔ وہ اسے بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ ڈیڈی اور عمیر جن سے وہ اپنے مسائل شیئر کرتی تھی وہ یہاں نہیں تھے۔ آفس میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے عمیر اور جبران بھی لیٹ آنے لگے تھے۔ عمیر صبح سے خود ڈراپ کر دیتا مگر واپسی پہ ڈرائیور لینے آتا تھا۔ اس پورے ہفتے میں وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ وہ گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی جب وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیسی ہو جان؟ اس کی بے باک نظروں اور بے باک گفتگو سے خوفزدہ کر دیا کرتی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو اس نے فیب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اتنی بھی کیا بے رکھی؟ اس کی اس حرکت پر اس نے زیبی کے ہاتھ میں ناخن گاڑ دیے تھے۔ تکلیف کے احساس سے اس کی گرفتار کمزور پڑ گئی تو وہ ہاتھ چھڑوا کر بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے سامنے آتے شخص سے ٹکرا گئی تھی۔ سو سوری، وہ حواس باختہ ہو کر بولی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسی کیوں بھاگ رہی تھی؟ اسال نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس نے لہجہ نرم ہی رکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ گھبرائی آواز میں بولی تھی۔ فبیہہ، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے بولا تو اس نے نم آنکھوں میں ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ آؤ گھر چھوڑ دوں، اس کی بات پر وہ سر جھکائے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ عام حالات ہوتے تو وہ شاید کبھی اس کے ساتھ نہ جاتی مگر زیبی کا خوف اتنا تھا کہ وہ سمجھ بوجھ کھو رہی تھی۔ اسال خود پریشان تھا اس کی حالت کو دیکھ کر، اوپر سے اسے گھر چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ تو کبھی کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی، تو پھر
اسال اسے گیٹ کے سامنے اتارنے کے بجائے اندر گاڑی لے آیا تھا۔ امیس کو اس نے میسج کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ دے گا۔ گاڑی رکنے کے باوجود وہ نیچے نہیں اتری تھی، بس کسی غیر مرئی نقطے پر سوچے جا رہی تھی۔ پرنسس گھر آ گیا ہے، اس کے پکارنے پر اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ گھر؟ اسال نے گھر کی طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسال کو دیکھا تھا اور گاڑی سے نیچے اتر کر چلی گئی تھی۔ نہ جانے اس کی نظر میں کیا تھا کہ وہ پتھر کا بن کے رہ گیا تھا۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی، سب ناک کر کے چلے گئے تھے مگر وہ نہ اٹھی اور نہ ہی اس نے دروازہ کھولا۔ سر نے پریشان ہو کر امیس کو کال کر دی تھی۔ 15 منٹ میں وہ اور جبران گھر آئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے سحر کے پاس آئے تھے۔ امیس، وہ دروازہ نہیں کھول رہی، نہ ہی جواب دے رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ سبھی پریشان کھڑے تھے۔ امیس ساتھ والے روم کے ٹیرس سے اس کے روم کے ٹیرس پر کود کر آیا تھا۔ گلاس ڈور اوپن تھا سو وہ تیزی سے اندر آیا تھا۔ سامنے وہ بیڈ پہ آڑی ترچھی پڑی تھی۔ امیس کو وہ کمرہ ہلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آیا، اس کی نبض چیک کی جو کہ بالکل مدھم چل رہی تھی، جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ گڑیا، آنکھیں کھولو، وہ اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا۔ پیر سے جبران کی آواز پہ اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو، وہ تیزی سے بولی تھی۔ روشنی، جویریہ، سحر، امیس اور جبران اس کے کمرے میں موجود تھے۔ سحر تو روئے جا رہی تھی، وہ دونوں ضبط سے کام لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کا فیملی ڈاکٹر بھی آ گیا تھا۔ ان کو بہت تیز بخار ہے مگر یہ بخار کسی خوف کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، آپ جانتے ہیں کتنی حساس ہے۔ ڈیڈی کہاں ہیں اس کے؟ اور ابھی بھی نظر نہیں آ رہے۔ عمیر، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ڈیڈی اور عمیر سے کتنی اٹیچڈ ہے، اسی لیے پوچھ رہے تھے۔ وہ دونوں یہاں نہیں ہیں، لاہور گئے ہوئے تھے، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ جواب جبران نے دیا تھا۔ میری مانو تو اس کے ڈیڈی اور عمیر میں سے کسی ایک کو تو لازمی بلا لیں، ان کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر اسے چیک کر کے اور میڈیسن دے گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈرائیور کے دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ سحر اپنی گود میں اس کا سر رکھے بیٹھی تھی۔ ابھی آپ پہ بلی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ جبران نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی اور عمیر کے لیے ان کی اولاد کی طرح تھی۔ سحر کی آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ عمیر کو بلا دو، سحر روتے ہوئے بولی تو عمیر سے ضبط کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے کال کر کے عمیر کو بلوایا تھا مگر ڈیڈی بھی اس کی بیماری کا سن کر واپس آ گئے تھے۔ وہ لوگ صبح کے قریب پہنچے تھے۔ سحر بھی ابھی بھی اس کا سر گود میں رکھے بیٹھی تھی، روشنی اس کے پاس، جبکہ جویریہ اور صبا کارپٹ پر کشن لیے سو رہی تھی۔ آپا جان کو ان سب کا علم نہیں تھا، جبکہ سلطانہ بیگم ہر 15 منٹ بعد چکر لگاتی تھی۔ ابھی وہ سب کے ساتھ اندر آئی تھی۔ سحر تو شوہر کو دیکھ کر پھر روتی تھی۔ پاس بیٹھے ابھی نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ عمیر اور ڈیڈی اس کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ روشنی، صبا، جویریہ آوازوں پر اٹھ گئے تھے۔ سلطانہ بیگم نے انہیں ان کے کمروں میں بھیج دیا تھا۔ ابھی اور ڈیڈی کو تھوڑی دیر بعد وہ جبران زبردستی لے گیا تھا۔ سلطانہ کو سحر نے بھیج دیا تھا۔ اب کمرے میں اس کے علاوہ عمیر اور سحر تھے۔ عمیر نے سحر کا سر تھپتھپایا تو اسے لپٹ کر رو دی تھی۔ آپ کی بیٹی میری بات نہیں سن رہی عمیر، مجھ سے ناراض ہے۔ مجھ سے نہیں نا، اسے کہیں آپ سے ناراض ہے، مجھ سے تو نہیں نا، اسے کہیں اٹھ جائے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نم لہجے میں اس سے زیادہ خود کو تسلی دینے لگے تھے۔ یہ کہیں دوبارہ سے تو اس کے آگے اس سے جملہ ادا نہیں ہو سکا تھا۔ اللہ نہ کرے، عمیر نے بے ساختہ کہا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ اٹھی تھی۔ سحر اور عمیر کمرے میں موجود تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نکہت سے اٹھا ہی نہیں گیا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ عمیر نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا تو اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سحر نے اس کی آنکھیں صاف کر کے اس کے گالوں کو چوما تھا۔ I'm sorry، میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئی، وہ سحر کو روتے ہوئے دیکھ کر شرمندگی سے بولی تھی۔ میری بیٹی مجھے جان بوجھ کر تنگ تو نہیں کرتی نا؟ سحر نے اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا تھا بیبی؟ اتنا زیادہ ڈر گئی تھی؟ عمیر اس کے ہاتھ پہ ہلکا سا زور دے کر پوچھا تو اس کے چہرہ پھر سے خوف سے پیلا ہو گیا تھا۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے کہا نا میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، عمیر اس کے ہاتھ کو چھومتے ہوئے بولا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ سحر جاؤ میری چھوٹی سی بیبی کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ عمیر نے جان بوجھ کر سحر کو وہاں سے بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنی ڈر کی وجہ بتا سکے۔ اب بتاؤ میری بیٹی کو کیا خوف ہے؟ عمیر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا تھا جو اسے بتاتی چلی گئی تھی۔ عمیر کے چہرے پر سختی نظر آئی تھی۔ دروازے میں کھڑا اسال یہ سب کچھ سن کے سن ہو گیا تھا۔ اگر وہ نہ پہنچتا
तो पता नहीं क्या हो जाता। उसे जैसे उसकी बीमारी का पता चला सीधा वहीं आया था। वो बिना आहट के वहीं से मुड़ गया था। आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मगर आप चले गए। वो आंसू बाजुओं से साफ करती शिकवा कर रही थी। उमर उसे अपने साथ लगा लिया था। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना अब, वो रोते हुए बोली थी। जैसे मेरी बेबी कहेगी वैसे ही होगा। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। और हाँ सॉरी, तुमसे तब करूँगा जब उस लड़के को उसकी औकात बता दूँ। आखिर में वो गुस्से से बोला था। नहीं, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरी वजह से किसी से नहीं लड़ेंगे। आपको मेरी कसम है पापा। वो उसे लिपट कर बोली तो उमर को प्रॉमिस करना पड़ा था कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा। वो मसलहत पसंद थी, मगर इस मामले में वो गलती कर गई थी। ठीक है, अब मैं आपको जो कहूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। मानेगा ना मेरा बेबी? उमर की बात पर उसने इस बात में सर हिलाया था। उमर के समझाने पर उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। वो लड़का उसे नज़र नहीं आया तो उसने सुख का सांस लिया था। ये शायद इस साल के समझाने का असर था कि वो खामोश हो गया था। उसके फाइनल्स हो रहे थे। अब वो दूसरे सेमेस्टर में थी। उमर को अमेरिका जाना था किसी डील के सिलसिले में। जाना ज़रूरी था, इसलिए उसने खुले दिल से इजाज़त दे दी थी। मगर अब 2 हफ्तों में वो ज़्यादा परेशान थी। तंग आकर उसने फैसला कर ही लिया था कि उसे क्या करना है। वो झिझकते झिझकते वो घर में दाखिल हुई थी और अपने बैग को उसने मजबूती से पकड़ रखा था। अस्सलाम वालेकुम। अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए उसने सलाम किया था। वालेकुम सलाम। भई आज तो मेरी बेटी आई है, वो खुशी से उसको गले लगाते हुए बोली थी। उसके साथ साथ किसी और को भी ये देखकर हैरत किसी को ना देखकर वो हैरत से बोली थी। किसके साथ आई हो? रफ़ीक अंकल के साथ, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। आओ ना अंदर, तुम्हारा ही घर है, वो प्यार से कहती उसे अंदर ले आई थी। क्या लोगी? कुछ नहीं, वो मुझे असाल से, वो अटकते झिझकते बोली तो वो मुस्कुरा दी थी। असाल से मिलना है तो तुम्हें उसके ऑफिस में जाना चाहिए, क्योंकि वो घर में कम और ऑफिस में ज़्यादा पाया जाता है, आनी ने मुस्कुरा कर कहा था। सॉरी आनी, बट मुझे उनके ऑफिस का नहीं पता, वो कुछ शर्मिंदगी से बोली थी। तो क्या हुआ, तुम उसे कॉल कर लेती, मुझे उनका नंबर भी नहीं पता। वो मज़ीद शर्मिंदा हुई तो वो मुस्कुरा दी थी। मुझसे ले लेती, आपका नंबर भी तो नहीं है ना मेरे पास। इसका मतलब है आनी सिर्फ कहती हो, मानती नहीं। अब वो खुफकी से बोली थी। ऐसी बात तो नहीं है, वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बोली तो उन्होंने उसका झुका हुआ सर चूम लिया था। इनोसेंट डॉल, मैं अभी कॉल करके बुला लेती हूँ। रहने दे, वो गुस्से हो जाएंगे, वो डर के बोली थी। क्यों गुस्से होगा? मैं उसकी नाक तोड़ दूंगी। उसने मेरी डॉल को तंग किया तो, वो गुस्से से बोली तो वो मुस्कुराती थी। तो मीटिंग में है अभी, मैंने मैसेज कर दिया है, वो जैसे ही फ्री होगा आ जाएगा। थोड़ी देर में वो अंदर से वापस आके उसे बताने लगी थी। मैं फिर आ जाऊंगी, बोलते हुए बोली थी। नहीं, इतनी मुश्किलों से आई हो, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं। परेशान ना हो, मैंने सुल्ताना आपी को कह देती हूँ कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी, उसे पुचकाते हुए बोली थी। नहीं, वो मैं एक्चुअली किसी को बताकर नहीं आई, वो सर झुकाए हुए बोली तो उन्हें हैरत का झटका लगा था। वो कैसे किसी को बिना बताए आ सकती है? उनके चेहरे पर तशवीश देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सॉरी आनी, बट मामा को बताती तो मुझे आने की वजह बतानी पड़ती। मैं उन्हें कैसे बताती? बाबा ने कहा था कि उनके पीछे से किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो साल से कहूँ। आंसू टप टप गिरने लगे तो आनी ने उसे गले लगा लिया था। बस चुप, रोना मत, इधर देखो, मेरी डॉल बिल्कुल ऐसा नहीं रोएगी। अब ओके, अब मुझे बताओ कि आपको घर का एड्रेस किसने दिया? आप तो यहाँ पहली दफ़ा आई हो ना, वो बात बदलते हुए बोली थी। रफ़ीक अंकल को पता था, वो आपको जानते हैं मैं यहाँ हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं। वो अपने आंसू पोंछते हुए मजीद बोली थी। सॉरी आनी, बाबा नहीं है यहाँ, वरना मैं अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करती। उन्होंने कहा था कि मैं ना हूँ तो साल से कहूँ। मैं मामा को परेशान नहीं कर सकती, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं चली जाती हूँ। वो जाने के लिए उठी तो आनी ने उसे बिठा लिया था। बेटी को कभी घर में आने से कौन रोक सकता है? नहीं ना, ये तो तुम्हारा अपना घर है, फिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, वो उसे प्यार करते हुए बोली थी। वो देखो असाल भी आ गया, तुम बैठो बात करो, मैं अभी आती हूँ, वो कहकर बाहर चली गई थी। असाल को देखकर न जाने क्यों आंसू उसकी आंखों से रवा हो गए थे। उसे अपना आप बहुत बेबस महसूस हो रहा था। वो वहाँ से जाना चाहती थी, मगर बात करना भी ज़रूरी था। असाल उसकी परेशानी समझ के उसके करीब आया था। बैठो ना प्रिंसेस, खड़ी क्यों हो? वो नरमी से बोला था। वो नासमझी से उसे देखती रही। असाल ने खुद उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा दिया था, फिर सामने जग में पानी डालकर उसे दिया था। वो ग्लास थामे बैठी रही। प्रिंसेस, रोते थोड़ी है ना? अब जल्दी से बताओ, इतनी क्यूट सी प्रिंसेस को किसने रुलाया है? हम दोनों मिलकर उसे पिटाई करेंगे। उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, वो सर झुकाए बोली थी। बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
یہ کچھ کاغذ اسے تھماتے ہوئے بولی تھی۔ اسال جیسے جیسے وہ سب پڑھ رہا تھا اس کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، اسے دیکھا تو وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ اسال کو اس پر بہت رحم آیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اس کی بات پر اس نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا تو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ گھر جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، کل میں تمہیں خود یونیورسٹی لے کے جاؤں گا، وہ پیار سے بولا تھا۔ وہ ممنون نظروں سے دیکھتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسال گہرا سانس لے کے رہ گیا تھا۔ کہاں گئی وہ؟ وانی واپس آئی تو اسے نہ پا کر بولی تھی۔ چلی گئی، لیٹ ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ رو رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ اگر نہ بتانا چاہوں تو ناراض تو نہیں ہوں گی؟ وہ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے بولا تھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی بھلا؟ ہاں، کوئی اور لڑکی ہوتی تو ضرور ہوتی۔ عمانی خیز لہجے میں کہتی باہر نکل گئی تھی۔ عمیر کے واپس آ جانے تک وہ اسے پک اینڈ ڈراپ دیتا رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ زیبی جو اس کے بیگ میں لیٹرز رکھتا تھا یا اسے سر رات تنگ کرتا تھا وہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ واپسی پر وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتا تھا اور سلمان کو تبدیل بھی کر چکا تھا۔ آج وہ میس کے ساتھ یونیورسٹی آئی تھی۔ موسم رات سے ہی ابر آلود تھا۔ ابھی وہ آخری پیپر دے کے آئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ بس سے جانے والے اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ شام کا وقت تھا تو اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ شیڈ کے نیچے کھڑی وہ میس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تو نہیں آیا مگر زیبی آ گیا، اس کے ساتھ سلمان بھی۔ کیسی ہو پرنسس؟ سلمان نے شوخی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہو بھائی؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ دل لرز رہا تھا۔ لینے نہیں آیا کوئی؟ وہ خوشی سے بولا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، وہ نظر جھکائے بولی تھی۔ اسے زیبی کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ چلو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، انتہائی لوفرانہ انداز میں کہا گیا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی تھی مگر جواب نہیں دیا تھا۔ آ جاؤ پرنسس، زیبی ٹھیک کہہ رہا ہے، سلمان نے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ایک لمحے میں ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ سلمان کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ زیبی، پرنسس ایسے نہیں مانے گی، اسے اٹھا کر لے کر جانا پڑے گا، سلمان نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، وہ افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا پرنسس، بھائی نہیں ہوں تمہارا؟ ویسے بھی تمہارا ہے ہی کون؟ وہ باپ جو کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، وہ امیس یا جبران جو اس موسم میں بھی تمہیں ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ چلو اب موسم مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ یہ کہتے اس نے ایک جسم سے اٹھا کر کندھے پہ ڈال لیا تھا۔ وہ اس کی کمر پر محکم برساتی نہیں مگر وہ ڈھیٹ بنا گاڑی کی طرف چل دیا تھا جسے پہلے ہی زیبی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسی لیے وہ پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیبی نے اسے رومال دیا تھا، سلمان نے اس کی ناک پر رکھ دیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ ہوش و حواس سے کھو گئی تھی۔ اسے سیٹ پر صحیح سے بٹھا کر سلمان آگے بیٹھتا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ وہ آرام سے گاڑی یونیورسٹی سے باہر نکال رہے تھے۔ اب گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ان دونوں کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ امیس ٹریفک میں پھنس گیا تھا، اس لیے اس نے اسال کو اسے پک کرنے کو کہا تھا، جو یونیورسٹی کے پاس ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی مقررہ جگہ پر پہنچتا وہ لوگ اسے بے ہوش کر چکے تھے۔ مگر فیب کی قسمت اچھی تھی کہ اسال نے اسی گاڑی میں دیکھ لیا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ کیسے ان کے خاص کر زیبی کی موجودگی میں سلمان کے ساتھ جا سکتی ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے گاڑی ان کے پیچھے لگا دی تھی۔ گاڑی جب سنسان سڑک پر مڑی تو اسے خطرے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے امیس اور اپنے قابل بھروسہ دوست کو جو کہ ایس پی تھا اس کو لوکیشن بتا کر وہاں آنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ اکیلا تھا جبکہ وہ دو تھے۔ اسے اپنی نئی فبیہا کی فکر تھی کہ کہیں اسے کچھ کر نہ دے۔ وہ لوگ اسے ایک ویران جگہ پر لے آئے تھے۔ وہ کسی کا انتظار کیے بغیر ان کے پیچھے آ گیا تھا۔ اس کا لیٹ ہونا فبیہا کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ گاڑی دور ہی کھڑی کر کے آیا تھا۔ آج تو اچھا موقع مل گیا ہے یار، زیبی کمینگی سے بولا تو سلمان ہنس دیا تھا جبکہ وہ زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اسال اطمینان سے بولتا ہوئے ان کا اطمینان خراب کر گیا تھا۔ ان دونوں نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں اس کے سر پر کوئی نہیں ہے جو تم اسے بھیڑیوں سے بچا سکے؟ وہ غصے سے بولتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ زیبی فوراً اس حملے کے لیے آگے آیا تھا مگر اس نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا تھا۔ سلمان نے بھی اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اچھی خاصی لڑائی کے بعد اسال نے انہیں مار مار کر جب نڈھال کر دیا تو ان کے ہاتھ انہی کی ٹی شرٹ سے باندھ کر ساتھ لگے کھمبے سے باندھ دیے تھے۔ مگر وہ فبیہا کی طرف لپکا جو ہنوز بے ہوش پانی کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ پرنسس، آنکھیں کھولو۔ وہ
اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، پھر جلدی سے اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ تب تک امیس اور ظہیر بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ظہیر کو سرسری تفصیل بتا کر وہ امیس کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر انہوں نے گھر اطلاع دی تھی۔ سبھی وہاں موجود تھے، ابی، ڈیڈی، عمیر، امیس، جبران، سحر، اسال، سب اسی کے لیے پریشان تھے جو پچھلے 3 گھنٹوں سے بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے صبح ہوش آنا تھا۔ عمیر نے مشکل سے ڈیڈی اور ابی کو گھر بھیجا تھا اور وہ سب ابھی یہیں موجود تھے۔ اسال نے بہت مشکل سے سحر کو چائے دی تھی اور وہ کچھ نہ کھانے پینے سے انکاری تھی۔ عبیر تو وہ بھی نہیں لے رہا عبیر نے تو وہ بھی نہیں لی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پاکستان پہنچا تھا۔ رات کو صرف ایک شخص رک سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے 2 کی اجازت ملی۔ سحر اور عمیر وہیں رکے تھے۔ صبح فجر کے بعد وہ اٹھی تھی، ایک دم عمیر کو دیکھ کے ڈر گئی تھی، پھر اس نے چیخیں مارنی شروع کر دی تھی۔ عمیر جتنا اس کے پاس جاتا وہ اتنا بدک جاتی تھی اور اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی، خود کو زخمی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مشکل اسے نیند کی دوا دی تھی۔ عمیر اور سحر اسے ایسے دیکھ کر بکھر گئے تھے۔ عمیر کو اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر وہ ڈری سہمی بچی یاد آئی تھی۔ ایک حادثے نے اسے وہاں لا کھڑا کیا تھا جہاں سے وہ چلی تھی۔ عمیر نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ عمیر اور سحر کے علاوہ کسی کی بھی موجودگی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ابھی نے اس کے ماحول کو چینج کرنے کہا تو عمیر اور سحر اسے لاہور لے آئے تھے۔ ان کی کمپنی سے اسے کسی نے کچھ روز کے لیے پروجیکٹ کے سلسلے میں وہاں آنا تھا، سو عمیر انہیں وہاں لے آیا تھا۔ وہ لوگ ایک فلیٹ میں رک گئے تھے۔ یہ ابی کا ہی تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لاہور سٹے کے دوران خریدا تھا۔ سحر اور عمیر نے اپنی توجہ اور پیار سے کافی حد تک اس حادثے کے اثر سے باہر نکال لیا تھا، مگر جس طرح وہ ایک ہی کمرے میں رہتی تھی اب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی تھی۔ گھر سے فون آتے تو وہ نہیں سنتی تھی۔ عمیر اور سحر کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ ابی اور ڈیڈی کے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ امیس اور جبران سے بھی نہیں۔ بس ایک اسال تھا جس کے وہاں کچھ اکثر کام کے سلسلے میں چکر لگتے تھے، تو عمیر اور سحر کی کوششوں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، مگر وہ بھی بہت محدود حد تک۔ آج ڈیڈی اور امیس نے اس کی میٹنگ کے لیے آنا تھا تو ابی اور جبران بھی اسے ملنے کے لیے آئے تھے۔ آفس سے فری ہو کر انہوں نے گھر آنا تھا۔ سحر جانتی تھی مگر فیب کو وہ سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہ کھانا کھا کر سحر کے ساتھ ہال میں بیٹھی تھی۔ سحر نے اسے دوائی دی اور اندر لیٹنے کو کہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر میں نیند آ جانی تھی مگر وہ اس کے گود میں سر رکھے وہیں لیٹ گئی تھی۔ ماما، منحوس کیا ہوتا ہے؟ اس کے سوال پر جہاں سحر ٹھٹکی تھی وہیں اندر آتے وہ سب بھی چونکے تھے۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ جواباً وہ خاموش رہی تھی مگر تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ کیا میں منحوس ہوں؟ کیسے باتیں کر رہی ہو؟ اس کا دل کٹ ہی تو گیا تھا، سو تڑپ کر بولی تھی، پتہ نہیں، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ حیرانگی سے بولی تو مگر وہ جواباً خاموش رہی تھی۔ بتائے نا، منحوس کوئی نہیں ہوتا، اور جب کوئی ہوتا ہی نہیں تو پھر میری بیٹی کیوں ہوئی؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ کیا میں پاگل ہوں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب کہ وہ رو رہی تھی۔ ماما، اگر میں منحوس ہوں یا پاگل ہوں تو آپ مجھے زندگی سے نکال دیں، مجھے کہیں چھوڑ کر آئیں، آئی پرومس مجھے برا نہیں لگے گا۔ انہوں نے بھی تو مجھے چھوڑ دیا ہے نا، تو کیا ہوا اگر آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گی؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ یہ سب کس نے کہا؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ مجھے نا بہت برا لگتا ہے جب مجھے سب پاگل کہتے ہیں۔ میں یہ سب جان کر تو نہیں کرتی نا؟ روشنی آپ ہی کہتی ہے کہ میں جان کر یہ سب کرتی ہوں۔ میں سچ میں جان کر نہیں کرتی ماما۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے وہ بولی تھی۔ سب آپ ہی اور جویری آپ ہی مجھے منحوس کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہے میری وجہ سے سب غلط ہوتا ہے، سب پریشان رہتے ہیں، سب ٹھیک کہتے ہیں نا ماما، آپ بس مجھے کہیں چھوڑ آئیں۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کچھ بھی غلط ہو یا میری وجہ سے کسی سے میرے لیے کوئی لڑے۔ آپ دونوں میری وجہ سے سب سے دور رہ رہے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ ماما پاپا سب سے بہت پیار کرتے ہیں، میری وجہ سے وہ بس یہاں ہیں، بس آپ مجھے کہیں چھوڑ آئیں۔ میں ان سے یہ سب نہیں کہہ سکتی، پلیز آپ بھی مت کہیے گا، انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے بول رہی تھی۔ کمرے میں صرف سحر کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ عمیر کے قدم لڑکھڑائے تھے مگر بروقت اسحال نے اسے سنبھال لیا تھا۔
छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके पास आया था, जो मुकम्मल तौर पे नींद की वादी में चली गई थी। उमैर ने उसका सर चूमकर उसे किसी गुड़िया की तरह गोद में उठाया और अंदर कमरे की तरफ चला गया था। उसे बिस्तर पर लेटाकर उसने दोबारा उसके हाथ चूमे थे और कंबल सही करके बाहर तक निकल आया था। सर, खाना लगाओ, उमैर खुद को कंपोज करते हुए बोला था। सब बिल्कुल खामोश बैठे थे और वो उठकर किचन में आ गई थी। जबरान उसके पीछे आया था। आप ही, उसने रोती हुई सर के कंधे पे हाथ रखा तो वो रोती हुई उसके सीने से लग गई थी। उसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे, इसलिए खामोशी से उसका सर थपथपा रहा था। उमैस भी वहीं आ गया था। वो दोनों से समझाते रहे और फिर उसके साथ ही खाना टेबल पे लगाने लगे थे। डैडी और अब्बी खुद परेशान थे कि वो सबकी बातें सुनती रहती थी, मगर उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा था। खाने के दौरान भी सब खामोश रहे थे। इस खामोशी को उमैर की आवाज़ ने तोड़ा था। यहाँ का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, फिर भी हम यहाँ रहना चाहता हूँ। हमारी बेटी ने हमारी खातिर बहुत कुछ सुन लिया और सह लिया। हम बहुत मुश्किल से उसे संभाल पाए हैं। ना हम में से उसे मज़ीद बिगड़ते देखने का हौसला है और ना ही अब कुछ सह सकेगी, इसलिए अब हम यहीं रहेंगे। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ था। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ हुआ उसका जिक्र किसी से भी किया जाए। वो अगर हमारे लिए खामोश है तो हमें भी उसकी खामोशी का भरम रखना चाहिए। आप लोगों में से किसी ने भी अगर किसी की फीलिंग्स उसके लिए ऐसी हैं तो बेशक वो इससे ताल्लुक़ ना रखे। आई एम सॉरी, बट मैं किसी के भी लिए अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। उसका ज़ब्त बस यहीं तक था। सो वो कहकर उठा और अपने कमरे में बंद हो गया।